स्कूल में छोटे बच्चों को भी सफाई की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तालिब इल्म सुबह स्कूल आकर पहले उस्ताद के साथ स्कूल की सफाई करते हैं, बाथरूम और शीशे चमकाते हैं और फिर क्लासेस शुरू होती हैं। वजीर आजम भी अपनी मेज चमका कर घर जाता है और सुबह आकर दोबारा अपना दफ्तर साफ करता है। बच्चे स्कूल जाते और वापस आते वक्त भी सड़कों से सिगरेट के टोटे और कागज चुनते रहते हैं। वॉशरूम हर शख्स इस्तेमाल के बाद चमका कर बाहर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल नॉलेज इज़ पावर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको जापान की तरक्की के राज के बारे में कुछ बातें बताऊँगा और हम ये भी इसका मुवाजना करेंगे कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आ जाएँ तो पाकिस्तान भी जापान की तरह तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जापान और जापानी लोग वो कैसे हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग हम लोग कैसे हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक मुवाज़ने के तौर पे एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं। मसलन ये कि जापान 1945 में एटम बम की वजह से बिल्कुल तबाह हो गया था और उसके बाद जापान ने अपनी तमाम इंडस्ट्रीज़ को दोबारा सेट किया और बजाय वेपन और एमुनिशन बनाने के उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरीके से जो मशीनरी और बाकी जो दुनिया में जिन चीज़ों की अच्छी डिमांड थी वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी। तो जापान इस वक्त दुनिया में एक लीडिंग रोल पे है, जबकि उसके सिर्फ 2 साल बाद पाकिस्तान 1947 में हमारे वजूद में आया और हम अभी तक बहुत पीछे हैं। जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की आबादी जापान से तकरीबन 1.7 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन इसके बरक्स जो जीडीपी है, जो कि एक माशी तरक्की का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर तस्वर किया जाता है, वो जापान का जो जीडीपी है पाकिस्तान के जीडीपी की बनिस्बत 12 गुना से भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो बेरोज़गारी है जापान में बहुत कम है, 2.6%, जबकि पाकिस्तान में 6.5% जो है ये बेरोज़गारी है। इसी तरीके से जो जापान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात, पाकिस्तान की बरामदात की बनिस्बत 26 गुना ज़्यादा हैं। और जहाँ तक दरामदात या इम्पोर्ट्स का तल्लक है, जापान की दरामदात पाकिस्तान की बनिस्बत तकरीबन 10 गुना से भी ज़्यादा हैं। और महंगाई पाकिस्तान में जापान की बनिस्बत 4.5 गुना महंगाई ज़्यादा है जापान में। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें वाज़े तौर पर बताते हैं कि हम अभी तक बहुत पीछे हैं और अभी हमने ये देखना होगा कि हमारे साथ क्या मसला है, हमने अपनी कौन सी चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम भी दुनिया के साथ बराबर की तरक्की कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं जावेद चौधरी का एक आर्टिकल वो आपके सामने पेश करूंगा जो कि आज ही यानी 8 जून को उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ में छाया हुआ है, जिसका उन्वान है जापान और जापानी लोग। जावेद चौधरी ने अभी रिसेंटली जापान को विजिट किया। वो कहते हैं कि उन्होंने टोक्यो शहर की जब विजिट की तो टोक्यो शहर के दरमियान 16 मरले का एक आम सा घर देखा और ये घर किसी भी तरह काबिल तवज्जो या पुरकशिश नहीं था। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप इस पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप गुजर जाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये दुनिया की 7वीं बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर है, तो क्या आप फिर भी इस पर तवज्जो नहीं देंगे? आप यकीनन इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। होंडा ने 2022 में 4 मिलियन गाड़ियां और 17 मिलियन मोटरसाइकिल बेचे थे। कंपनी की ब्रांड वैल्यू 22 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 16 मरले की आम सी इमारत में रहता है। क्या ये अचंभे की बात नहीं? ये यकीनन है, मगर ये अचंभा सिर्फ हम जैसे छोटे दिमाग और बड़ी अना के लोगों के लिए है, जबकि जापान में ये आम सी बात है। जापानी लोग छोटे घरों में रहते हैं, उनका घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। एक जदीद मगर कॉमन बाथरूम, एक टीवी लाउंज कम ड्राइंग रूम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेडरूम्स और घर ख़त्म। अब सवाल ये है कि जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। ये लोग सफाई के खब्त में मुब्तला हैं। आम जापानी से लेकर वज़ीर आज़म तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है और ये सफाई हाथ के साथ मल मल कर की जाती है।
پورا گھرانہ دن میں 3-4 مرتبہ گھر کی صفائی کرتا ہے، باتھ رومز اور کچن تک خود صاف کیا جاتا ہے۔ شہروں میں ڈسٹ بن اور کچرا گھر نہیں ہے، آپ خالی بوتل لے کر سارا دن پھرتے رہیں، آپ کو پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جاپانی باہر کچرا نہیں پھینکتے، یہ اپنا گند بیگ میں ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، تھیلے میں ڈالتے ہیں، اور میونسپل کمیٹی کا عملہ یہ تھیلے گھروں سے لے کر جاتا ہے۔ سکول میں چھوٹے بچوں کو بھی صفائی کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ طالب علم صبح سکول آ کر پہلے اساتذہ کے ساتھ سکول کی صفائی کرتے ہیں، باتھ روم اور شیشے چمکاتے ہیں، اور پھر کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم بھی اپنی میز چمکا کر گھر جاتا ہے اور صبح آ کر دوبارہ اپنا دفتر صاف کرتا ہے۔ بچے سکول جاتے اور واپس آتے وقت بھی سڑکوں سے سگریٹ کے ٹوٹے اور کاغذ چنتے رہتے ہیں۔ واش روم ہر شخص استعمال کے بعد چمکا کر باہر آتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے 9 دنوں میں کسی بھی جگہ کوئی واش روم گندا یا گیلا نہیں ملا، اور میں نے کسی واش روم میں صفائی کرنے والا ملازم بھی نہیں دیکھا۔ ٹرین اسٹیشن کے واش روم تک بے بو، خشک اور صاف تھے، لہٰذا جاپانی لوگ صفائی کی وجہ سے بھی چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے گھروں کا مطلب زیادہ صفائی ہے، اگر گھر بڑا ہو جائے گا تو ہمیں زیادہ صفائی کرنا پڑے گی، چنانچہ چھوٹے گھروں میں رہ کر وقت بچائیں۔ دوسری وجہ چھوٹے گھروں میں بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ من حیث القوم بچت کے عادی ہیں، آپ کو کوئی جاپانی فضول خرچی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ پیسہ بچاتے ہیں، چنانچہ حکومت اکانومی چلانے کے لیے بینکوں میں رقم جمع کرانے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ بینک کھاتے داروں کو سود دینے کی بجائے سروسز چارجز کاٹ لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جاپان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جس میں بینک میں پڑی رقم زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جاپان میں گھر کی ویلیو میں کمی ہوتی ہے، لہٰذا لوگ بڑے گھر کو نقصان دہ سودا سمجھتے ہیں، اور جاپان اس لحاظ سے ایک مختلف ملک ہے۔ جاپان صرف گھروں کے معاملے میں مختلف ملک نہیں، بلکہ یہاں زندگی کا ہر رنگ باقی دنیا سے مختلف ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ ہیں، کم پر گزارا کرتے ہیں، بچے پیدل اور سائیکل پر سکول آتے ہیں۔ کوئی والد کسی بچے کو گاڑی پر سکول نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ بچوں کو احساس کمتری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ایک بچہ گاڑی اور دوسرا پیدل یا سائیکل پر آئے گا تو دونوں کے درمیان غربت یا عمارت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور جاپان بچوں کے درمیان یہ دیوار نہیں بننے دیتا، چنانچہ بچے پیدل سکول جائیں گے، خواہ وہ وزیر اعظم یا ٹویوٹا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں کو سکول پہنچانے کا سسٹم بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ رہائشی بلاک کا کوئی ایک شخص یا خاتون ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو سکول چھوڑنے اور واپس لینے کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ یہ مستقل ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایک دن ایک والد یا والدہ ہوگی اور دوسرے دن دوسری والدہ یا والد یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ بلاک کے تمام بچے وقت سے مقررہ پر اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ مستقل اور عارضی ذمہ دار جھنڈا اٹھا کر باہر کھڑا ہوگا، بچے ان کے گرد جمع ہوں گے، ایک ذمہ دار بچوں کے آگے چلے گا اور دوسرا قطار کے آخری سرے پر۔ تمام بچوں نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چھتری ہوگی، اور یہ قطار میں سکول پہنچیں گے اور چھٹی کے وقت بھی قطار میں واپس آئیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کو لنچ سکول میں دیا جاتا ہے، اور ٹیچر اپنی نگرانی میں وہ ختم کراتی ہے، اور لنچ میں دودھ لازم ہے۔ چھوٹے بچوں کو سکول میں سلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے۔ بچے 16 سال کی عمر تک اسی طرح سکول آتے اور جاتے ہیں۔ 16 سال کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی سکول فیس والدین کی سالانہ آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین اگر زیادہ کما رہے ہوں تو بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، آمدنی اگر کم ہے تو فیس بھی کم ہوگی، اور والدین اگر بے روزگار ہے تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی۔ تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا، یہ خود کار نظام ہے، کوئی کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اور بچوں کا میڈیکل بھی فری ہوتا ہے۔ انشورنس بھی لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت اور 30% لوگ دیتے ہیں۔
گھروں اور ریستورانوں میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے، تیار خوراک فریج میں نہیں رکھی جاتی، چنانچہ یہ صرف اتنا پکاتے اور آرڈر کرتے ہیں جتنا یہ کھا سکتے ہیں، اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا، یہ لوگ سمجھتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈالنے سے ان کی پرواز بھی محدود ہو جاتی ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بکاری بھی نہیں ہے، اس کی وجہ جاپانیوں کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، اگر آپ انہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں نے فیوجی کے ایک کار پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کا پیکٹ خریدا، میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا، میں نے چند دانے اسے بھی پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے دانے چھین کر مجھے واپس کر دیے اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو پہنچا کر آئے گا یا پھر راستے پر چھوڑ کر آئے گا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی دکان میں چلے جائیں، سیلز مین یا گرل سروس کی انتہا کر دے گی، وہ فرش پر بیٹھ کر آپ کے جوتے تک اتروائے گا۔ یہ لوگ گھروں اور دفتروں میں جوتے لے کر نہیں آتے، جوتے مین دروازے کے ساتھ اتارے جاتے ہیں اور گھر کے سلیپر پہن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام پرائیویٹ دفتروں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی برفیلا اور ٹھنڈا پیتے ہیں، پورا ملک گرین ٹی پیتا ہے، یہ ٹی اوچا کہلاتی ہے اور بوتلوں اور کین میں بھی ملتی ہے۔ یہ لوگ ٹپ نہیں لیتے، آپ اگر دیں تو یہ برا منا جاتے ہیں۔ سٹور سے فالتو چیزیں بالکل نہیں خرید۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے بتایا کہ 2011 کے سونامی میں کروڑ سے زیادہ لوگ میٹرو اسٹیشن اور سڑکوں پر پھنس گئے تھے۔ یہ لوگ اس بحران میں بھی سٹور سے پانی کی صرف ایک بوتل اور 2 بسکٹ خریدتے تھے تاکہ خوراک کی قلت نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ قطار بنانے کے خبط میں بھی مبتلا ہیں، ایک شخص بھی ہوگا تو وہ قطار بنا لے گا، اور جب تک کاؤنٹر بوائے فارغ نہیں ہوگا یہ اس سے مخاطب نہیں ہوگا، اور کاؤنٹر بوائے بھی جب تک سامنے کھڑے شخص کا کام مکمل نہیں کرے گا یہ دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، خواہ اس میں کتنے ہی گھنٹے کیوں نہ لگ جائیں۔ سچ بولتے ہیں اور یہ سچ خواہ ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے یہ باز نہیں آتے۔ ان کے دوست نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک بار پولیس اہلکار کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی، میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر بیلٹ باندھی اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی۔ اور یہ ہے جاپانی کیریکٹر، سچ، عاجزی اور صفائی۔ ناظرین، اگر ہم ان ساری چیزوں کا ہم خلاصہ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بے حیثیت پاکستانی ہم اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر ہم چاہیں تو ہم چھوٹے گھروں میں رہنا پسند کریں تو ہم چھوٹے گھر بنا کے ان میں رہ سکتے ہیں۔ صفائی اگر ہم خود کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنا محلہ صاف کریں، اپنی گلی صاف کریں، اپنے دفاتر صاف کریں، اور اس میں بھی ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سکولوں کے اندر صفائی کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیدل چلنا اور سائیکل پہ چلنا اگر یہ ہم اڈاپٹ کر لیں تو یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس سے ہمارا فالتو جو پیٹرول ہے اس کی بھی کافی بچت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اگر فضول خرچی کی عادت کو چھوڑ دیں اور گھروں کے اندر فضول ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور اپنے جتنے ہمارے فریج ہیں ان کو ہم بے شمار و بھر کے رکھے ہوتے ہیں، ذخیرہ کر کے ہر چیز کا رکھا ہوتا ہے، اگر یہ بھی ہم نہ کریں تو اس پہ بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ سادہ زندگی، زمین پہ بیٹھنا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا، عاجزی اور سادہ زندگی گزارنا، یہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بکاری کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ بکاریوں کو یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فالتو چیزیں کو ہم اگر بالکل نہ خریدیں تو ہم اچھی طریقے سے یہ بچت بھی کر سکتے ہیں۔ قطار اور ڈسپلن کا رویہ بھی ہم اڈاپٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔
اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو ہمیں اس سے کوئی نہیں منع کرتا۔ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی ایجنسی کی یا کسی باہر کے کسی فرد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سارے کام ہم خود اپنے اوپر لاگو کر کے ان سب کو کیا جا سکتا۔ البتہ جہاں تک جو گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ صرف یہ تین چیزوں میں یعنی سکول کی فیس اور ان کا معیار یہ برابر کر دے، سکول کی فیس لوگوں کی آمدن کے مطابق لے، اور تمام سکولوں کا معیار ایک جیسا ہو، غریب اور امیر کا سکول علیحدہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر میڈیکل فری ہو جائے اور انشورنس بھی اچھے طریقے سے اگر ہو جائے تو ہم بھی جاپان کی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر من حیث القوم کہاں کہاں پہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو پہچانے اور بجائے نعرے لگانے کے ہم نے عملی طور پر اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔